बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जब 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर इमरान खान का जन्मदिन मनाया जाता है और आज मैं सिर्फ आपको एक ट्रेंड बता देता हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इमरान खान का सिर्फ जन्मदिन भी अपने तौर के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है। आज पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर हैप्पी बर्थडे इमरान खान का जो हैशटैग है वो नंबर 1 पे है और 10 लाख से ज्यादा लोग इमरान खान को ट्विटर पे मुबारकबाद दे चुके हैं। इसी तरह से नंबर 2 के ऊपर जो ट्रेंड इस पाकिस्तान के अंदर है वो सालगिरह मुबारक कैदी नंबर 804 है। 1,95,000 लोग जो हैं इमरान खान के लिए ये हैशटैग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आप यूं कहिए कि 12 लाख लोगों ने सिर्फ ट्विटर के ऊपर, अभी फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, यूट्यूब अलग है, इवन लोग जो हैं वो कमेंट्स के अंदर हमारी वीडियो के नीचे भी इस किस्म की चीजें लिखते दिखाई दिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लोग इमरान खान के इस जन्मदिन को भी एक इवेंट के तौर के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस पे एक खूबसूरत जुमला आज हबीब अकरम साहब ने उनको मुबारकबाद देते हुए लिखा। मैं जरा वो बता के फिर मोहसिन नकवी एंड कंपनी की तरफ आऊंगा। हबीब अकरम साहब ने लिखा, 73 साल के नौजवान इमरान खान को सालगिरह मुबारक। ये नौजवान इमरान खान को नौजवान का पहले जुमले में 73 साल के नौजवान का, यह नौजवान कहने को जेल में है मगर ख्याल की सूरत मुल्क भर में आजाद है। यानी इमरान खान देखिए 73 साल में भी लोग नौजवान ने अपना लीडर मानते हैं और उनका यह कहने को जेल में है लेकिन एक ख्याल बन के पूरे मुल्क में इमरान खान हमें आजाद दिखाई देते हैं। अब जब इमरान खान की ये मुबारकबाद पूरी दुनिया उनको दे रही है और आज सबसे दिलचस्प और खूबसूरत पैगाम उनके भांजे बैरिस्टर हसन न्याजी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिया गया, गो कि वो खुद तो जेल में है। लिखा, हैप्पी बर्थडे मामू, एट 73 माशाल्लाह यू आर स्टिल रोरिंग लाइक अ कॉर्नर टाइगर फेसिंग टायरेंट्स विद द फायर ऑफ 30-year-old, अल्लाह नोज द फाइनल आउटकम। बट इंशाल्लाह आगे उन्होंने लिखा कि आपकी रेजिलियंस को, करेज को, सारी चीजों को। अब जरा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है उनका 73 साल इमरान खान की उम्र है और वो बिल्कुल आज भी किसी 30 साल के एक कॉर्नर टाइगर की तरह धाड़ते नजर आ रहे हैं। और इसमें खास बात यह कि अल्लाह ही ज़ाहिर फाइनल आउटकम देखता है कि उसको अल्लाह को अंदाजा है कि एट द एंड क्या होगा, लेकिन जो तारीख है आपको और लफ्जों में याद करेगी। अब इमरान खान एक जुमला बोलते थे जब वो हुकूमत के अंदर थे और बाद में वो कहते थे कि स्मॉल मैन ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेज, यानी बड़ी बड़े जो मनसब हैं, जो बड़े बड़े ओहदे हैं, उनके ऊपर छोटे लोग विराजमान हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा आदमी है या ये बहुत बड़े मनसब के ऊपर किसी छोटे शख्स को विराजमान कर दिया गया है। अब इमरान खान की शख्सियत के 3 पहलू हैं। एक पहलू इमरान खान का सियासत का है जो हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जेल में है, पीटीआई आपको सामने दिखाई देती है और सारा कुछ। नंबर 2 इमरान खान का एक पहलू जो है वो इससे पीछे जब हम जाते हैं तो चैरिटी की सूरत में है, जिसमें उन्होंने शौकत खानम बनाया, फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और ऐसे इदारे बनाए और इसी तरह से अलकादिर ट्रस्ट जिसका वो सजा भुगत रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की। उससे जरा पीछे जाएंगे तो इमरान खान का बुनियादी और पहला जो तारुफ है वो नंबर 3 के ऊपर क्रिकेट है। इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट के अनडिस्प्यूटेड हीरो लेजेंड है, यानी दुनिया उनकी तारीफ करती है। मैं आपको सिर्फ आज बताऊं तो मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप जानते हैं कि ESPN जो क्रिक इन्फो है वो एक जय्यद किस्म की वेबसाइट क्रिकेट में मानी जाती है और जिसके तकरीबन आप ये कहिए कि 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने भी आज इमरान खान को मुबारकबाद दी। और इमरान खान के लिए जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान को लेकर सिर्फ नहीं था और उन्होंने इमरान खान की खूबसूरत लिखी उनका कि वन ऑफ द गेम्स ऑल डाउन ग्रेट्स, ही एवरेज 40.06 विद द बैट एंड 22.22 विद द बॉल फ्रॉम हिज 7th to his 87th test, the finest cricketer from Pakistan, and
he led them to World Cup glory in 1992. اور اس سے بھی زیادہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ویژن کرکٹ ہے جو دنیا کا سب سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے آج عمران خان کو کن لفظوں میں یاد کیا؟ انہوں نے لکھا کہ عمران خان ٹیسٹ ریکارڈ as captain is absolutely outrageous. The World Cup winning Pakistani captain celebrates his 73rd birthday today. یہ ویژن کرکٹ جو دنیا کا سب سے معتبر ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جائیں تو دنیا ان کو تعریف کر رہی ہے. اب آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ جن کے لیے عمران خان ورلڈ کپ جیت کے لائے, جس میں عمران خان انڈیا کو جن کو آج آپ سے ہرایا نہیں جا رہا ان کے گھر میں عمران خان ان کو ہرا کے آئے. تو میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے صرف کل 3:25 کے اوپر ایک کھلاڑی کی پوسٹ ہے, اور یہ کون ہے؟ ہیپی برتھ ڈے عامر حنیف. The all-rounder represented Pakistan in 5 one-days and scored 12,326 runs and claimed 238 wickets in domestic cricket. یعنی ایک عامر حنیف صاحب پاکستان کے آل راؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہوگا, انہوں نے صرف پاکستان کی 5 ون ڈے میچز کے اندر نمائندگی کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو مبارکباد دی. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے انڈسپیوٹڈ ہیرو کو مبارکباد بھی اس لمحے تک نہیں دی. یہ وہی کرکٹ بورڈ ہے جو ریوارڈ کے طور کے اوپر محسن نقوی کو آپ نے اس کا پی سی بی چیئرمین بنایا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں, انڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انڈیا سیاست کو کھیل میں لے کے آیا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں لانا چاہیے, لیکن آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے کرکٹ میں سیاست تو کھیل رہے ہیں. عمران خان کو آپ نے یہ مبارکباد کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ کوئی اور ناراض ہو جائے گا. عمران خان تو سیاست ایک طرف ہے, کرکٹ کے تو آپ کے وہ لیجنڈ ہیں. پاکستان ورلڈ کپ کون سا جیتا ہوا؟ 92 کا. عمران خان اس کے کیپٹن تھے. تو باقی کھلاڑیوں کو, غیر معروف کھلاڑیوں کو دے رہے ہیں, تو عمران خان کو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو میرے خیال سے آج جنم دن کے اندر محسن نقوی اینڈ کمپنی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا, لیکن دل بڑا ہونا ایک اور بات ہے. اور عمران خان کا جملہ دوہرا کے آگے نکلتا ہوں کہ اسمال مین آکوپائنگ بگ آفیسز. آگے چلتے ہیں. اب ایمل ولی خان کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایمل ولی خان کی سیکیورٹی کو لے کر مختلف خبریں آئیں اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. پھر ان کا جی ہمیں گنڈا پور صاحب نے رابطہ کیا ہے, اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان نے بتایا جی وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے باوجود جو ہے ان سے سیکیورٹی واپس چلی گئی ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے آفس سے ایک اور بیان جاری ہوتا ہے کوئی 2 بجے, اور وہ کہتے ہیں جی صوبائی حکومت کی جانب سے ایمل ولی خان صاحب کی سیکیورٹی میں کسی قسم کی کمی یا واپسی نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر متعلقہ ریجنل پولیس آفیسر آر پی او ان سے مسلسل رابطے میں ہے. ان کی مرضی اور اعتماد کے اہلکاروں کی فہرست حاصل کی گئی ہے تاکہ انہیں مکمل محفوظ اور ان کے اعتماد کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جا سکے. ایمل ولی خان صاحب کو ضروری سیکیورٹی پہلے ہی فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے ریجنل پولیس آفیسر کو اپنے قابل اعتماد اہلکاروں کے نام فراہم کر دیے ہیں جو ان کی حفاظت پر مامور کیے جا رہے ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر ان کے اعتماد کے اہلکاروں کے نام حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں وہی سیکیورٹی فراہم کی جائے جس پر وہ مکمل اعتماد رکھتے ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض صحافتی حلقے حقائق سے قطع نظر گمراہ کن پراپوگینڈا پھیلا رہے ہیں, جبکہ اصل حقائق مکمل طور پر اس کے برعکس ہے. عوام سے گزارش ہے کہ غیر مصدقہ خبروں پر توجہ دینے کے بجائے سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر انحصار کریں. اب ایک بات تو یہ آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کم نہیں کی گئی, واپس کی گئی, تو عوامی نیشنل پارٹی کے جو ترجمان ہیں انجینئر احسان, کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ آج پہلی بار پتا چلا ہے کہ جب آپ نے کسی کو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے تو آپ اس سے لسٹ مانگتے ہیں. یعنی پولیس کا ڈیٹا ایمل ولی خان کے پاس ہے, وہ طے کریں گے میرا کون سا سیکیورٹی اہلکار ہوگا. کیا ایمل ولی خان کے اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بھرتی آپ کے پاس نہ کریں, یہ اس حوالے سے. پھر اس کے بعد بیرسٹر سیف نے بیان جاری کیا اور کہا جی ایمل ولی خان پریشان نہ ہوں, وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ان کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. ایمل ولی خان سے سیاسی اختلاف کے باوجود ان کی مکمل حفاظت کی جائے گی. ایمل ولی خان کو ضرورت پڑی تو میں ذاتی طور پر ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کروں گا. تو اب انہوں نے کہا جی بیرسٹر سیف جو ہیں ان کا کہ میں بالکل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ ان کا سیکیورٹی گارڈ بن جاؤں گا, ان کو سیکیورٹی فراہم کروں گا. اچھی بات ہے, سیکیورٹی ان کو فراہم کریں. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر, لیکن
ان کی جان کو, ان کی فیملی کو پارٹی آلریڈی ہم نے مختلف بازی میں دیکھا ہے. تو سیاست ہوتی رہے گی, سیاست کو کوئی منع نہیں کر رہا, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ عوامی نیشنل پارٹی, کل کو آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی وہ ہو تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ گنڈا پور کو یا ایکس وائی زی کو وہ سیکورٹی, جب عمران خان کی باری آتی ہے تو یہی ہمارا استدلال ہوتا ہے کہ آپ ان کو سیکورٹی فراہم کریں, جو ان کی فیملی کو, باقی چیزوں کو. تو یہ ایک الگ چیز ہے اور حالات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی تو کل دیکھیں گے کہ وہ اسمبلی میں آ کے کیا کرتے ہیں ولی خان. لیکن آج سنڈے والے دن ہم نے یہ دیکھا کہ شرجیل انعام میمن جو وزیر اطلاعات ہے سندھ کے, وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور چھٹی والے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وہ باقی تو کچھ نہیں کہتے, لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت اور پنجاب حکومت ہے اس کو رگڑا لگاتے ہیں اور ان کو سیلاب کو لے کر, باقی ساری چیزوں کو لے کر بتاتے ہیں. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے نا مریم نواز صاحبہ کی, یہ اپنی ہی پارٹی کی جو وفاقی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, اس کے خلاف یہ سازش کر رہی ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں ایک سخت لہجے میں پریس کانفرنس تھی, پھر چھٹی والے دن پریس کانفرنس کی. تو پھر پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جانب سے بھی وہی جواب آیا اور انہوں نے پانی کے حوالے سے باتیں کی, پھر انہوں نے وہاں لوگوں کو نہ پڑھانے کے حوالے سے باتیں کی. اور پنجاب میں مریم نواز کی مقبولیت یہ ہے کہ آپ کو چھٹی والے دن جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے پڑ رہی ہے. تو یہ ان کی جانب سے ان کی آفس سے بیان جاری کیا گیا. میری اطلاعات یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ایک جوابی پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اب وہ کل کرتی ہیں یا کب کرتی ہیں یہ اس حوالے سے. پھر انہوں نے اس کا جواب یہ بھی دیا, ان کا دیکھیے کون وفاقی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے, ان کا بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اپنی جماعت سمیت وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. یہ آج بھی قوم کو یاد ہے. آج ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ بلاول زرداری جو ہے اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے شہباز شریف کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. کیسے کر رہے تھے یہ اب بلاول زرداری کو بھی بتانا پڑے گا. تو اب اگر ان کی جانب سے پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ان کی جانب سے کیا کہا جائے گا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس دوران لاہور سے ایک اور بیان جاری ہوتا ہے. لاہور سے جو بیان جاری ہوتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے جو رہنما فیصل میر ہیں ان کی طرف سے. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایون یہ بات مان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ پیپلز پارٹی کے جو شراکت داری سے ہونے والی وفاقی کامیابیاں ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا پیپلز پارٹی یہ تو مان رہی ہے کہ وفاقی حکومت کا حصہ. ایک بات. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے, انہوں نے کہا جی وہ نواز شریف جو ہے نا وہ شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے تو کیا اس لڑائی میں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نکلے گا نہیں. یہ لڑائی ایک فرینڈلی لڑائی ہے. دونوں کو پتا ہے نہ اس سے کوئی حکومت کو خطرہ ہے نہ یہ لڑائی کر سکتے ہیں. جب آرڈر آئے گا سیدھے ہو جائیں تو سیدھے ہو جائیں گے وقتی. اور اس میں یہ کیسی لڑائی ہے کہ مسلم لیگ نون وفاق کے خلاف آپ کچھ نہیں کر رہے, مسلم لیگ نون پنجاب کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں اور پنجاب بھی آپ کو بھرپور جواب دے رہا ہے. تو یوں لگ رہا ہے جیسے ماحول بنایا جا رہا ہے. اچھا اس سے ہٹ کے باتوں سے یاد آیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پہلے کافی دن ملک سے باہر گزارے, پھر مختصر غالباً 2 دن یا 3 دن واپس آئے, ایک لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی اور آج ایک بار پھر مختصر دورے کے بعد وہ انٹرنیشنل دورے کے اوپر روانہ ہو گئے ہیں اور 2 دن کے سرکاری دورے کے اوپر وہ کوالالمپور روانہ ہوئے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2 خبریں اور ہیں. ایک عمران خان صاحب سے متعلق ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے کل وہ اڈیالہ جیل میں ہونی ہے 6 تاریخ کو. اور یہ بتایا گیا تھا کہ اب جو یہ سماعت ہے عدالت نے کہا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کریں گے. آخری بار کہا گیا تھا کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے, حسین صاحب کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوگی تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی ویک کے اندر عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس کنکلیوڈ ہو جائے گا. اور کنکلیوڈ کیا ہونا ہے یہ سب کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر بھی سزا سنائی جائے گی. اور اس کے ساتھ جب سزا سنائی جائے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھیں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور اس طرح سے عمران خان کو وہاں پہ سزا کے حوالے سے چیزیں ہو جائیں گی. تو سارے مسئلے مسائل جو ہیں اس کے بیچ میں ہی وہ ہوں گے. تو ایک پورے پلان کے ساتھ چیزیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی سیکرنائز قسم کی چیزیں ہیں. لیکن پاکستان میں میرے خیال ہے بچے کو یہ پتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے یا کیوں ہوتا ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں. اور یہ کوئی اس سے کوئی تبدیلی یا وہ چیزیں اپنے طور کے اوپر ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا اس میں ایک بات اور بہت خبر دلچسپ ہے, وہ آپ سے جاتے جاتے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. اور خبر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے
اس نے پارٹیوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، یعنی جو اندرونی ان کے پارٹیوں کے الیکشن، جو کہ آپ تحریک انصاف کی تو مان ہی نہیں رہے نا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے پارٹی کا انتخابی نشان بھی لے لیا، تو اس میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اب پارٹیوں کے اندرونی الیکشنز کا اختیار مانگ لیا۔ دنیا نیوز نے بتایا جی کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگا ہے اور ترامیم کا مسودہ وزارت قانون کو بھجوا دیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایون جو پاکستان کے موجودہ الیکشن کمیشن کی صورتحال ہے، اس الیکشن کمیشن کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو قومی الیکشنز ہیں، جو ہمارے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں کے، وہ چونکہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان سے وہ اختیار بھی واپس لے لینا چاہیے کہ آپ نے 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کرایا، اگر آپ نے یہی الیکشن کرایا ہے اور کروانا ہے آئندہ بھی، تو آپ تو اس کی نگرانی کے اہل بھی نہیں ہیں۔ تو اب آپ پارٹیوں کے اندر گھسنا چاہتے ہیں کہ تاکہ مزید جو ہے وہ پارٹیوں کو آپ انجینئرنگ کریں، تو بیڑا گھر کی کریں گے جس طرح آپ نے قومی سطح کے اوپر کیا ہے۔ تو اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔